बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। वो अगस्त की एक गर्म सपहर थी। शाम के 5 बज रहे थे। खिचड़ी दाढ़ी वाला लंबे कद का एक दुबला पतला आदमी सेंट्रल म्यूजियम के मेन हॉल में दाखिल हुआ। उसका कोट उसके जिस्म पे बामुश्किल पूरा था। सर पे अतालवी तर्ज का ऊंचा हेड और हाथ में एक छड़ी थी जिसे वो लापरवाह अंदाज में घुमाता हुआ इधर उधर यूं देख रहा था जैसे वो पहली दफा यहाँ आया हो। फिर वो ऊपरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों पे चढ़ने लगा। उसका अजीब संकी अंदाज था। वो वक्फे वक्फे से ऊंची आवाज में खांस भी रहा था। उसके अंदाज और नहीफ व नज़ार शख्सियत ने उस म्यूजियम के निगरान समेत कई लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करवा ली थी। वो बड़ी महवियत के आलम में मिस्री अहरामों से दरियाफ्त होने वाली कदीम फिरौनों की मम्मियों के ताबूतों के ऊपर झुका यकटक उन्हें देखे जा रहा था और मुसलसल खांस रहा था। म्यूजियम बंद होने का वक्त हो रहा था, इसलिए ज्यादातर सयाह वापस आ रहे थे। वो नहीफ नज़ार शख्स भी सीढ़ियों की तरफ गया तो निगरानों ने समझा कि वो भी म्यूजियम से बाहर जा रहा है, मगर उसे शायद कोई जल्दी न थी। वो फिर रुका। रात को इस म्यूजियम में पहरा देने वाले पुलिस के लोग आ चुके थे। रात को इस म्यूजियम के हर कमरे में एक पुलिस वाला मुतय्यन होता था। ये उसके फराइज में था कि वो इस कमरे के हर कोने खुदरे की तलाशी ले। ये सब करने के बाद म्यूजियम के सारे दाखिली और खारजी दरवाजे बंद कर दिए जाते। हर कमरे को भी लॉक किया जाता और कमरे के अंदर मौजूद पुलिस का मुहाफिज सुबह तक न बाहर जा सकता और न कोई अंदर आ सकता था। हर एक घंटे के बाद इंस्पेक्टर और सार्जेंट पूरी इमारत का चक्कर लगाता। ऐसे किसी चिड़िया को भी इस इमारत में सारी रात पर मारने का मौका न मिलता। मगर उस रात मिस्री वारदात के कमरे में मौजूद मम्मी के साथ होने वाले वाक़े ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करवा ली। जो लोग उस म्यूजियम से वाकिफ हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि उस कमरे में ऐसे ताबूत भी रखे हुए हैं जो मम्मियों को रखने के काम तो आते हैं, मगर कई एक वजूहात की बिना पे उनकी नुमाइश नहीं की जाती। उनके ढक्कन दूसरे ताबूतों की तरह शीशे के नहीं बल्कि लकड़ी के होते हैं। उनके अंदर रखी मुखीब मम्मियों को रात की तन्हाई और सन्नाटे में झांकना बड़े दिल गुर्दे का काम था। पुलिस का जो कांस्टेबल रात भर उस कमरे में उन ताबूतों के साथ तन्हा रहता, उसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। बिजली के कुमकुमों की रोशनी इतने बड़े कमरे के हर गोशे को मुनव्वर करने के लिए नाकाफी थी, और फिर रात को दरवाजा भी बाहर से लॉक होता। उस रात भी ड्यूटी पे मौजूद कांस्टेबल ने उस कमरे में मौजूद सारे ताबूतों पे एक नजर डाली और फिर टॉर्च ऊपर उठा के तारीक गोशों में भी झांकने की कोशिश करने लगा। फिर वहाँ किसी को न पाके वो मुतमिन हुआ। उसके बाद वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर गैलरी की तरफ चला गया। वहाँ से टॉर्च की रोशनी डाल के नीचे कमरे को फिर देखा। नीचे वाले कमरे की रोशनियां जा रही थी और सार्जेंट अभी चाबियां लेके नहीं आया था। अभी वो वहां खड़ा उसका इंतजार ही कर रहा था कि वो वाकया हो गया। नीचे कमरे के किसी तारीक कोशे से किसी के खांसने की आवाज उभरी। कांस्टेबल एकदम चौंका और फिर फौरन ही एक साथ 2-2, 3-3 सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे उतरने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी मुख्तलिफ मुजस्मों और तारीक कोशों को खंगाल रही थी, मगर आवाज दोबारा ना उभरी, इसलिए उसकी सिमत का अंदाजा भी ना हो सका। कांस्टेबल ने दूसरी तरफ तमाम ताबूतों को एक एक करके गौर से देखा। जब वो हर जगह का अच्छे से मुआयना कर चुका और कोई मशकूक चीज न मिली तो वो सोचने लगा कि ये आवाज शायद उसका वहम थी। उसकी टॉर्च की रोशनी आखिरी ताबूत के ऊपर रिंगते हुए आगे बढ़ी तो उसकी रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उसने देखा कि ताबूत बिल्कुल खाली था। हालांकि उसे अच्छी तरह याद था कि अभी कुछ देर पहले जब उसने ताबूतों को चेक किया था तो उस ताबूत में भी एक मम्मी लेटी हुई थी। इस खौफनाक इंकशाफ ने उसके पूरे बदन के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने फौरन से बेशतर उस कमरे की सारी रोशनियां जला डाली। ऊपर निगाह डाली तो हैरत का एक और शदीद झटका लगा। ऊपर गैलरी अंधेरे में डूब चुकी थी। हालांकि उसे अच्छी तरह याद था कि जब वो किसी के खांसने की आवाज सुन के नीचे भागा था तो उस गैलरी की सारी रोशनियां जल रही थी। इससे पहले कि वो मजीद कोई कदम उठाता, सार्जेंट की तेज आवाज कमरे के सकूत को चीर गई। यहाँ रोशनियां किसने बंद की? मैं भी यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रोशनियां किसने गुल की हैं। कांस्टेबल ने फौरन वजाहत की
اور پھر اس نے کسی کے کھانسنے اور ممی کے غائب ہونے کی ساری بات جلدی جلدی بتا ڈالی۔ یہ ممی اس کمرے میں کب سے تھی؟ سارجن نے پوچھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً 1 ماہ پہلے اس ممی کو اوپر والے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا، مگر پچھلے ہفتے اسے دوبارہ اس کمرے میں منتقل کیا گیا، مگر یقین سے کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ کل رات یہاں اس کمرے میں ڈیوٹی پہ کوئی اور تھا۔ سارجن جانتا تھا کہ اس کی یہ بات بالکل سچ ہے، کیونکہ کسی کانسٹیبل کی کسی ایک کمرے میں مستقل ڈیوٹی نہیں لگائی جاتی تھی، بلکہ ہر 2-3 بعد انہیں بدل دیا جاتا، اور اس کانسٹیبل کی ڈیوٹی پچھلے 2 ہفتوں سے یہاں نہیں لگی تھی۔ بڑی عجیب بات ہے، سارجن بڑبڑایا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کی سیٹی بجھ اٹھی۔ سارے لوگ دوڑتے ہوئے وہاں آئے کیونکہ ابھی کوئی بھی دروازہ لاک نہیں تھا۔ ایسے لگتا ہے کوئی شخص میوزیم میں چھپا ہوا ہے۔ سب کمروں کی دوبارہ تلاشی لو، اس نے مختصر حکم دیا۔ سارے کانسٹیبل ادھر ادھر پھیل گئے اور سارجن خود نیچے اس کمرے کے معائنے کے لیے چلا گیا، مگر وہاں کوئی سراغ نہ ملا۔ دوسرے لوگوں کو بھی کوئی کامیابی نہ ملی، کہیں کسی آدمی کے چھپنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ باقی کی رات مزید کسی قابل ذکر واقعے کی گزر گئی۔ غائب ہونے والی ممی اور بھوت کی چھینک بھی معمہ ہی رہ گئی۔ پولیس صبح واپس چلے گئی، مگر سارجن گمشدہ ممی کے معاملے کی مزید تحقیق کے لیے جلدی میوزیم میں لوٹ آیا۔ اب اسے میوزیم کے نگران سے کچھ معلومات حاصل کرنا تھی۔ سب سے آخری تابوت میں ممی، اس کے بعد ان کے میوزیم کا نگران حیرت سے اچھل پڑا۔ مگر جناب، وہ تابوت تو کافی عرصے سے خالی پڑا ہے، اس کے اندر تو کوئی ممی تھی ہی نہیں۔ مگر میرے کانسٹیبل نے بتایا کہ اس نے کل رات اس تابوت میں ایک ممی دیکھی تھی۔ سارجن نے وضاحت کی تو نگران نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے ایک ماتحت کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، کل اس کمرے کا انچارج کون تھا؟ میں خود تھا جناب۔ کیا وہاں کوئی خاص یا عجیب شخص دیکھا گیا؟ نہیں، کوئی نہیں، کم از کم شام 6 بجے تک کوئی نہیں، اور اس کے بعد پھر میں چائے پینے چلا گیا۔ تب وہاں نگران کون تھا؟ مسٹر رانس کو جلدی بلاؤ۔ جلدی رانس وہاں آیا۔ نگران اس سے پوچھنے لگا، تم کل شام مصری کمرے میں کتنی دیر تک رکے؟ تقریباً آدھا گھنٹہ جناب۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہاں کوئی مشکوک شخص نہیں آیا تھا؟ وہ کچھ کچکچایا، پھر جھجکتے ہوئے بولا، میں معافی چاہتا ہوں جناب کہ میں نے اس کی اطلاع پہلے آپ کو نہیں دی۔ وہاں ایک شخص آیا تھا جو فراق کوٹ میں ملبوس تھا، اس کے سر پہ اطالوی طرز کا اونچا ہیڈ تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اسے اس کمرے سے باہر آتے دیکھا ہو۔ تمہیں اس واقعے کی فوری اطلاع مسٹر بارٹن کو دینی چاہیے تھی، نگران نے تشویش زدہ انداز میں کہا۔ پھر وہ سارجن کی طرف مڑا اور مسکراتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے یہ سب وہم کے سوا کچھ نہیں، پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ ابھی یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پہ ہی تھے کہ میوزیم کا ماہر آثار قدیمہ بدحاسی کے عالم میں بھاگتا ہوا وہاں آیا اور چلاتے ہوئے کہا، جناب مصری شاہی پیالہ اپنی جگہ سے غائب ہے۔ کیا؟ سب ایک ساتھ حیرت سے چلا اٹھے۔ کوئی توقف کیے بغیر وہ اٹھے اور اس کمرے کی طرف بھاگے، تیزی کے ساتھ سیڑھیاں عبور کی اور مصری کمرے کے اوپر گیلری میں پہنچ گئے، جہاں یہ مصری شاہی پیالہ ایک الماری میں لاک تھا۔ یہ پیالہ دیکھنے میں تو کوئی خاص نہیں تھا، مگر ساری دنیا اس کی قدر و اہمیت اور قیمت سے بخوبی واقف تھی۔ یہ فرعون توحا آمون کا استعمال شدہ پیالہ تھا، جس میں وہ ہر روز رات کے کھانے کے بعد شراب پیتا تھا۔ بعد میں یہ پیالہ اس کی ممی کے ساتھ اس کے مقبرے سے دریافت ہوا۔ یہاں اس میوزیم سے اس کا چرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا، مگر اس وقت وہاں اس الماری کے اندر اس کی جگہ ایک نقلی پیالہ پڑا ہوا تھا، جو دیکھنے میں اصلی کی ہو نقل تھی، اور اتنی کمال نقل تھی کہ عام آنکھ سے اسے پہچاننا ناممکن تھا۔ یہ تو ماہر آثار قدیمہ کا فن تھا کہ اس نے ایک نظر میں نقلی پیالے کو پہچان لیا۔ ہر شخص کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ سب کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، 1 منٹ سے بھی پہلے میوزیم کو خالی کروا کے تمام دروازے بند کیے جائیں۔ ہر کوئی اس انہونی پہ پریشان اور حیرت زدہ تھا۔ سارجن نے اپنی انگلی ہونٹوں پہ رکھ کے سب کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور بولو، سنو، کہیں سے کوئی آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ ایک دم پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی اور سارے لوگ چوکنے ہو گئے۔ آہٹ ایک بار پھر سنائی دی تو سبھی اس طرف بھاگے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ ایک شیشے کے دروازے کے پیچھے ہلکی سی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ جلدی سے چابیاں لائی گئی اور جب دروازہ کھلا تو پھر شاہی پیالے کی گمشدگی کے بعد اس صبح کی دوسری حیرت انگیز دریافت سامنے آئی۔ ایک آدمی جس کے ہاتھ منہ بندھے اور منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا، وہ ایک ممی کے تابوت کے پیچھے پڑا تھا۔ اس آدمی کے ہاتھ منہ جلدی سے کھولے جائیں اور ابتدائی امداد دی جائے۔ اس نے نقاہت کے عالم میں آنکھیں کھولی۔ اس کے جسم پہ لباس بھی مکمل نہیں تھا اور وہ تیز تیز ایسی سانس لے رہا تھا جیسے کسی نشے کے زیر اثر ہو۔ سارے لوگ بےتابی سے اس کے مکمل ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے۔ یقیناً وہی اس رات سے پرزہ اٹھا سکتا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ تھوڑا سا بولنے کے قابل ہوا تو اس نے بتایا کہ وہ کانسٹیبل اسمتھ تھا، جس کی کل رات مسٹری کمرے میں ڈیوٹی تھی۔
کل رات جب وہ ڈیوٹی پہ گشت لگا رہا تھا تو کسی نے عقب سے اس پہ حملہ کر کے اسے باندھا۔ وہ اپنے مخالف کی کوئی جھلک نہ دیکھ سکا کیونکہ اس نے اسے عقب سے یوں دبوچا کہ وہ بالکل بھی مزاحمت کے قابل نہ رہا تھا۔ حملہ آور نے کوئی دوا، شاید کلوروفارم، اسے سنگھایا کیونکہ جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو وہ ممی کے تابوت کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ یہ تھی اس کی کل کہانی۔ اس قابل ذکر واقعے کے بعد ایک قہری اور تیسری دریافت بھی ہوئی، اور وہ یہ کہ محافظوں کو وہاں پرانے کپڑوں کا ایک بنڈل ملا جس میں قدیم اطالوی طرز کا ہیٹ، ایک رنگ اڑا فراق کوٹ اور ایک پتلون اور ایک جوڑا جوتے شامل تھے، اور یہ بنڈل ایک طویل قامت مجسمے کے پیچھے چھپائے گئے تھے جہاں پہ پہلے کسی کی نظر ان پہ نہ پڑی تھی۔ مزید کوئی سراغ نہ ملا تو مصری کمرے کو بند کیا گیا۔ اگلے دن یہ معاملہ اخبار کی شہرک سرخیوں کی زینت بھی بن گیا۔ کئی دن تک میوزک سراغ رسانوں کی آماج کا بنا رہا۔ 2 ہفتے گزر گئے اور مصری روم بدستور بند رہا۔ کانسٹیبل سمتھ کی شخصیت اس معاملے میں مشکوک تھی، مگر کوئی قابل ذکر ثبوت تفتیش کاروں کے ہاتھ نہ لگا۔ مگر پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ 11 دن کے بعد میوزیم دوبارہ کھولا گیا اور فرعون کا اصلی شاہی پیالہ اپنی پرانی جگہ نظر آنے لگا۔ اب وہ دوبارہ لوگوں کے نظارے کے لیے اپنی جگہ موجود تھا۔ یہ کہاں گیا تھا، اسے کون لے گیا تھا اور یہ کہاں سے واپس ملا، یہ راز کوئی نہ جانتا تھا سوائے چند اعلیٰ حکام کے اور میرے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ میں کون ہوں اور مجھے اس پیالے کے بارے میں کیسے معلوم، تو بس آپ اتنا جان لیجئے کہ یہ پیالہ 11 دن تک میرے قبضے میں رہا۔ اس سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ میں کوئی عام چور اچکا نہیں، میں ایک فنکار ہوں اور میرا کام ہر ادارے کی خامیاں تلاش کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کام کے بدلے میں گرا قدر فیس وصول کرتا ہوں۔ ایک فرانسیسی میوزیم میں نیوپلن کا مشہور شاہی تاج ناقص حفاظت میں تھا۔ میں نے ایک معقول فیس کے بدلے سے اسے ایک عرب شہزادے کی خواہش پہ نقلی تاج سے ایسے بدلا کہ آج تک کسی کو علم نہ ہو سکا کہ وہاں میوزیم میں رکھا تاج نقلی ہے۔ ایسے قاہرہ کے عجیب گھر سے ایک ممی کو میں نے ایسے غائب کیا کہ حکام کو 2 دن کے بعد اس کی جگہ پڑی ممی کے نقلی ہونے کا شک گزرا۔ ان قدیم اور تاریخی اشیاء کی نقل بنانے میں میرا مددگار برمنگھم سے تعلق رکھنے والا ایک انگریز فنکار تھا۔ مجھے اپنے ان کارناموں پہ کوئی زیادہ فخر نہیں، مگر اس پیالے کے معاملے میں مجھے اپنی پوری توانائی صرف کرنا پڑی۔ اس عجیب گھر کے حفاظتی انتظامات کو جھانچنے کے لیے میں 2-3 دن مسلسل یہاں آتا رہا۔ اس دوران میں مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جس الماری میں یہ شاہی پیالہ رکھا ہوا تھا اس کی حفاظت کا کوئی خاطرخواہ بندوبست نہیں تھا۔ اس سہ پہر بھی میں اسی الماری کے آس پاس منڈلا رہا تھا جب میوزیم کا ایک گائیڈ خواتین کے گروپ کو اس مصری کمرے کی سیر کروا رہا تھا۔ اس نے الماری کا ایک تالا کھولا، اس کے اندر پیالے کے قریب رکھے ایک قیمتی ہار کو ہاتھ میں لے کے اس کی تاریخ بیان کرنے لگا کہ یہ کہاں سے، کب اور کیسے ملا۔ اس کی پشت الماری کی طرف تھی جہاں چابی الماری کے تالے کے ساتھ ہی لٹک رہی تھی۔ آپ یقیناً اسے بہت بڑی بے احتیاطی قرار دیں گے، مگر 4 نوجوان اور دلکش امریکی خواتین کی موجودگی میں اس غلطی کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ میں بھی لاپرواہ یا انداز میں اس کے قریب جا کے کھڑا ہوا۔ گائیڈ اپنے پیشہ ورانہ انداز میں تاریخ کو مسح کر کے پیش کر رہا تھا جسے وہ خواتین منہ کھولے حیرت سے سن رہی تھی۔ میں بھی کچھ دیر وہاں کھڑا اس کی بے سروپا باتیں سنتا رہا۔ پھر میں نے اپنی پتلون کی جیب میں ہار ڈالا اور موم کے ٹکڑے کو تھام لیا۔ پھر میں آگے بڑھنے کے لیے اس کے پیچھے سے گزرا۔ مجھے جگہ دینے کے لیے وہ بولتے بولتے کچھ تھوڑا سا آگے کھسک گیا۔ مجھے بس اسی موقع کی تلاش تھی کیونکہ جب میں وہاں سے گزرا تو ایک لمحے کے لیے میرا ہاتھ جیب سے باہر آیا اور پھر چابی کا نقش اس موم کے ٹکڑے پہ پورا اتر چکا تھا۔ اس کارروائی کے دوران میں چابیاں ایک دوسرے کے ساتھ جلتن بجانے سے باز نہ رہی۔ خواتین نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، مگر گائیڈ تو اپنے الفاظ کی جادوگری دکھانے میں اس قدر مصروف تھا کہ اس نے توجہ کرنے کی کوئی زحمت محسوس نہ کی۔ اس کے بعد میں نے کئی دن تک اس میوزیم میں رات کو پولیس والوں کی ڈیوٹی کا بغور مشاہدہ کیا کہ انہیں کیسے بدلا جاتا ہے۔ مجھے پتا چلا کہ یہ کل 3 آدمی تھے اور ہر ایک کو ایک ہفتہ ذمہ داری دی جاتی تھی۔ پہلا پولیس والا جو مصری کمرے میں ڈیوٹی دیتا تھا وہ چھوٹے قد اور موٹے جسم کا تھا۔ اگلے ہفتے جس افسر کی ڈیوٹی تھی اس کا نام سمتھ تھا۔ وہ دبلا پتلا اور لمبا آدمی تھا۔ یہ شخص میرے کام کا تھا۔ میں نے کئی دن اس کا مشاہدہ کیا اور تب ایک سہ پہر میں میوزیم میں داخل ہوا۔ میری بکھری داڑھی، مجہول سراپا اور کھوکھلی کھانسی وہ سب ڈرامے کا حصہ تھا۔ میں ٹہلتا ہوا مصری کمرے میں گیا اور یہ دیکھ کے سکون کا سانس لیا کہ ممی کا وہ خاص تابوت ابھی تک اپنی جگہ خالی پڑا ہے۔ میں موقع دیکھ کے ایک تاریک کونے میں کھسک گیا اور تقریباً آدھا گھنٹے تک وہاں دبکا رہا۔ اس دوران میں میوزک کا وقت ختم ہوا
اور پولیس والوں نے پہرے کی ذمہ داری سنبھالنا شروع کر دی۔ ایک پولیس والا اس کمرے میں بھی آ کے جائزہ لینے لگا۔ مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ نہ لے، اس لیے میں کچھ گھبرایا، مگر پھر خوش قسمتی سے ایک کام میرے حق میں ہوا۔ سارجنٹ سیڑھیوں کے اوپر نمودار ہوا اور اس نے پکارا، رانس۔ رانس اس کے حکم پہ فوراً لپکا اور سیڑھیوں کو پھلانگتا ہوا اوپر چلا گیا۔ اگلے 15 سیکنڈز میں میرا پورا حلیہ بدل گیا۔ نقلی کھچڑی داڑھی اور مونچھیں ہٹ گئی، کالا بدرنگ لباس اترا اور ٹوٹے جوتے بھی کھسک گئے۔ میں نے لباس کو لپیٹا، اس کا بنڈل بنایا اور اسے ایک بلند مجسمے کے پیچھے پھینک دیا جہاں وہ مشکل سے کسی کی نظر میں آ سکتا تھا۔ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے ربر کا ایک ماسک اپنے چہرے پہ چڑھایا۔ میرے جسم پہ پہلے ہی ایک خنوط شدہ ممی کی طرح پٹیاں لپٹی ہوئی تھی، صرف پاؤں اور ہاتھ خالی تھے۔ میں نے فوراً ان پہ بھی پٹیاں لپیٹی۔ اب میں ایک لمبی سفید مردہ ممی بن گیا تھا۔ میری کمر پہ چمڑے کا ایک چھوٹا سا بیگ تھا، اس کے سمیت میں ممی کے خالی تابوت میں اترا اور ایک ممی کی طرح سیدھا لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک پولیس والا اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ادھر ادھر جھانکا اور پھر واپس چلا گیا۔ اصل مسئلہ 2 گھنٹے بعد شروع ہوا، جب ایک پولیس والے نے سارے کمرے کی تلاشی شروع کر دی۔ ہر کونے خدرے کو کھنگالتا ہوا وہ اس تابوت کے قریب پہنچا جس کے اندر میں ممی بنا لیٹا ہوا تھا۔ تو ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا بھولا، کیونکہ اس کی ٹارچ کی روشنی میرے ربڑ کے ماسک پہ پڑی۔ ایک لمحے کے لیے رکی، مگر اسے کوئی شک نہ ہوا، کیونکہ میں نے جلدی ہی اس کے قدموں کی آہٹ واپس جاتے ہوئے سنی۔ میں نے اس کے اوپر والے کمرے میں جانے کا انتظار کیا، تب میں اچھل کے اپنے تابوت سے نکلا اور سیڑھیوں کے نیچے ایک تنگ سی جگہ پہ جا چھپا۔ میرے خلق سے کھانسی کی آواز بلند ہوئی، جسے سنتے ہی وہ محافظ تیزی کے ساتھ سیڑھیوں پہ واپس آیا، پھرتی سے نیچے اترا اور بھاگتے ہوئے آدھا کمرہ پار کر لیا۔ ٹارچ روشنی کی اور ادھر ادھر جھانکنا شروع کیا، مگر اس کا چکر پورا کرنے سے پہلے میں پھرتی سے اپنی جگہ سے نکلا اور ایک پتھریلے ستون کے پیچھے جا چھپا جو کمرے کی اونچی چھت کو چھو رہا تھا۔ میں اپنے ہر قدم کی پہلے سے ہی منصوبہ بندی کر چکا تھا، مگر مجھے اعتراف ہے کہ ایک مشکل کام تھا۔ میں ہاتھوں اور پاؤں کی مدد سے ایک بندر کسی مہارت سے گھومتا ہوا اس ستون کے اوپر چڑھ گیا۔ میرے چمڑے کا بیگ اب میرے دانتوں میں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں ستون کے اوپر ٹکا تھک چکا تھا، مگر ابھی ایک اور مداری کا کارنامہ میرے سامنے تھا۔ ستون کا اوپری سرا اوپر والی گیلری کی چھت سے زیادہ دور نہ تھا جہاں سے سیڑھیاں مصری روم میں اترتی تھی۔ یہاں دیوار میں اینٹوں کی ایک ابھری ہوئی تقریباً 11 انچ چوڑی کی تار تھی جو پوری دیوار میں چلی گئی تھی۔ میں نے اپنا قدم ستون سے ہٹا کے ان ابھری ہوئی اینٹوں پہ رکھا، جسم کو اوپر اٹھایا اور پھر ایک ہلکی سی جس لگا کے سیڑھی کی ریلنگ کو تھام لیا۔ اگلے ہی لمحے میں سیڑھیوں کے اوپر تھا اور پھر گیلری کے اندر پہنچنے میں مجھے کوئی تاخیر نہ ہوئی۔ منصوبے کے مطابق میں نے اس کمرے کی ساری روشنیاں گل کر دی۔ میری چمکدار نئی چابی نے محسوس الماری کا قفل آسانی سے ڈھونڈا۔ مجھے الماری کھول کے تاریخی پیالے کو چمڑے کے بیگ میں محفوظ کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ اگلے ہی لمحے میں نے اس تاریخی پیالے کی ہو نقل کو اپنے بیگ سے نکالا اور اسے اصل پیالے کی جگہ پہ رکھ کے الماری کو دوبارہ تالا لگا دیا۔ اس سارے کام میں میرے چند لمحے ہی صرف ہوئے اور میں کونے میں رکھے ایک بڑے سے بکسے کے پیچھے کھسک گیا۔ اسی وقت سارجنٹ تیزی سے بھاگتا ہوا نیچے والے کمرے میں پہنچا۔ کانسٹیبل سمتھ اسی کمرے میں تھا۔ چند لمحے ان کی تیز تیز گفتگو سنائی دی، پھر اس کے بعد گیلری کی روشنیاں جل اٹھی اور سیڑھیاں بجنے لگی۔ مجھے ان سے اسی کام کی توقع تھی۔ کانسٹیبل سمتھ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کے دوبارہ گیلری میں داخل ہوا اور اس کمرے کی روشنیاں بند ہونے پہ حیران زدہ تھا۔ مجھے کانسٹیبل سمتھ پہ افسوس ہو رہا تھا، مگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے مجھے یہ کام کرنا ہی تھا۔ جب وہ میرے پاس سے گزرا تو میں اپنی جگہ سے اٹھا اور گربا پا کے اس کے پیچھے لپکا۔ میرے پاؤں پہ کینن کی باریک پٹیاں لپٹی ہوئی تھی، اس لیے چوبی فرش پہ کوئی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں کلوروفارمیٹر ایک رومال تھا۔ میں نے عقب سے اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ گھٹنا مارا اور ہاتھ کو پیچھے کی طرف ایک خاص انداز میں مروڑا۔ وہ ایک مضبوط آدمی تھا۔ اس نے اپنے اندیکھے مخالف کے سامنے بھرپور مزاحمت کی، مگر میں نے اپنا بازو اس کی گردن کے گرد جماتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف کھینچا اور کلوروفارمیٹر رومال اس کی ناک پہ جما دیا۔ چند ہی لمحے کے بعد وہ بے ہوش ہو کے میری باہوں میں جھول گیا۔ اب مجھے سارجن کے اوپر آنے سے پہلے سارا کام مکمل کرنا تھا، جس کے لیے میں مکمل تیار تھا۔ میں نے کانسٹیبل سمتھ کا دبلا پتلا جسم مضبوطی سے ایک رسی کی مدد سے باندھا اور گھسیٹ کر ایک شیشے کے دروازے کے پیچھے ڈال دیا، مگر اس سے پہلے میں اس کے جسم سے پولیس کی یونیفارم اتارنا نہیں بھولا، جسے میں نے جلدی اپنے جسم کی زینت بنا لیا۔ اس کے بعد سارا کام آسان اور میرے منصوبے کے مطابق تھا۔
मम्मी की पर्चियां मैंने लपेट के चमड़े के थैले में ठोंसी। फिर मैं बाकी पुलिस वालों के साथ शामिल हुआ। सुबह 6 बजे के करीब स्मिथ बेचारे ने कसमाना शुरू किया। ये इस बात का ऐलान था कि अब उसे अगले 21 घंटे तक खामोश रहने के लिए दवाई की दूसरी खुराक की जरूरत थी, जो मैंने उसे दे दी। सुबह पुलिस के दूसरे अमले के साथ मैं बाहर निकला। वो तारीखी प्याला मेरे बैग के अंदर मौजूद था, जो मेरे कोट के नीचे मेरी कमर के गिर्द बंधा हुआ था। आगे किस्सा मुख्तसर। सुराग रसा इस चोरी का सुराग लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर मैं अपने पीछे कोई सुराग छोड़ने का आदी नहीं था। अब मेरे मंसूबे का अगला मरहला उस प्याले की वापसी का था। मैं हमेशा अपना शिकार उसी म्यूजियम को फरोख्त किया करता जहाँ से शिकार करता था, क्योंकि वही मुझे उसकी अच्छी फीस अदा कर सकते थे और वही उसके असल गाहक होते थे। अपनी हिफत मिटाने और अपनी चीज को वापस लेने के लिए वो कोई भी रकम अदा करने को तैयार हो जाते थे। यहाँ भी चंद दिन के बाद जब वो दीवारों से सर टकराने के बाद बेबस हुए, तो मैंने अपनी फीस और शराइत उनके सामने रख दी और बताया कि अगर उन्होंने फौरन जवाब न दिया तो मैं ये प्याला किसी और म्यूजियम को फरोख्त कर दूंगा। उन्होंने फौरन हथियार डाले। एक मकबूल रकम के बदले में प्याला सिर्फ अपनी जगह वापस रख देने से मामला हल हो सकता था और म्यूजियम की खोई हुई साख बहाल हो सकती थी। तो ये सौदा महंगा नहीं था। उन्होंने मेरे साथ सौदा करके ये मामला हल कर लिया।